आज व्यू 360 में अक़वाम मुत्तहिदा की अफगानिस्तान के मसाइल के हल की कोशिश, दोहा कॉन्फ्रेंस में तालिबान को मदऊ करने पर सवालात क्यों उठ रहे हैं, आलमी बरादरी की इस कॉन्फ्रेंस से क्या तवक्कुआत हैं, जानेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं मोहम्मद आतिफ। अस्सलाम वालेकुम। अफगानिस्तान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के दोहा प्रोसेस नामी सिलसिले की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस जारी है, जिसमें तकरीबन 25 ममालिक के नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं। इससे पहले होने वाले 2 इजलासों में अफ़गान तालिबान को ख़वातीन के हुकूक़ के मामले पर मदऊ नहीं किया गया था, लेकिन इस बार तालिबान के वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक इमारत इस्लामिया अफ़गानिस्तान, जिसे तालिबान ये लफ्ज़ अपनी रजीम के लिए इस्तेमाल करती है, उसको बाज़ाब्ता इजलास में शिरकत की दावत दी गई है। अगरचे अक़वाम मुत्तहिदा ने अफ़गान तालिबान रहनुमाओं को सफ़र की इजाज़त दी है, लेकिन आलमी इदारे ने वाज़ेह किया है कि तालिबान को इजलास में मदऊ करना उन्हें तस्लीम करना नहीं है। लेकिन अफ़गान हुक्मरानों के इजलास में शिरकत और आलमी बरादरी से बातचीत क्या मुस्तक़बिल में उनको तस्लीम करने की कोई पेशकदमी हो सकती है, जबकि अफ़गान अपोजिशन तालिबान और इंसानी हुकूक़ के इदारों का मौक़िफ़ है कि ख़वातीन और माशरे के बाकी तबक़ात को शामिल किए बग़ैर अफ़गानिस्तान के लिए कोई तवील मुद्दती हल मुमकिन नहीं। तो ऐसे में दोहा कॉन्फ्रेंस से क्या तवक्कुआत की जा सकती हैं, आज के प्रोग्राम में हम इसी पर बात करेंगे। और सबसे पहले चलते हैं इस पर बात करने के लिए बराह रास्त कतर दोहा, जहां वॉइस ऑफ अमेरिका की सारा ज़मान इस 2 रोज़ा इजलास की कवरेज के लिए मौजूद है और उनसे बात करते हैं। सारा, बहुत शुक्रिया, आप हमें दोहा से ज्वाइन कर रही हैं। पहले तो ये बताइए, कैसा माहौल नज़र आ रहा है अब तक इस कॉन्फ्रेंस में, क्या रवैया है तालिबान और दीगर शरीक मुल्कों का? बहुत शुक्रिया आतिफ। माहौल पॉजिटिव नज़र आ रहा है और जिनसे भी हमारी यहाँ पे बात हो रही है वो यही कह रहे हैं कि सबसे बड़ी इस वक्त जो कामयाबी है वो है ही ये कि तालिबान मेज़ पर मौजूद हैं। ये पहला मौका है कि तालिबान किसी ऐसी गैदरिंग का, किसी ऐसे इज्तिमा का हिस्सा हैं जिसमें इतनी बड़ी तादाद में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक शिरकत कर रहे हैं। तो एक तो ये अहम है। दूसरी बात ये कि जब वो आए हैं तो ज़राए का यही कहना है कि वो बात सुनने के लिए भी राज़ी हैं और बात करने के लिए भी राज़ी हैं, और ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि ये कंसर्न्स भी थे कि तालिबान आएँ, लेकिन जिन कंसर्न्स का इजहार उनके साथ किया जाए, ख़ासतौर पर इंसानी हुकूक़ और ख़वातीन के हुकूक़ के बारे में, वो उस पर बात ना करें, उससे बिल्कुल उनको रिजेक्ट कर दें उस सारे को, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो सकती थी। यहाँ पे ये वाज़ेह करना ज़रूरी है कि यहाँ पे आने के लिए तालिबान का जो बातचीत का जो एजेंडा फिर एंड में सामने आया वो यही था कि उसमें ख़वातीन के और बच्चों के हुकूक़ की बात नहीं होगी, सिर्फ बिजनेस डेवलपमेंट की और जो नारकोटिक्स कंट्रोल के हवाले से तालिबान की जो इक़दामात हैं उनके ऊपर बात होगी। इसी वजह से इस कॉन्फ्रेंस को बहुत सी तनकीद का सामना भी रहा है, क्योंकि पिछली मरतबा जब ये फरवरी में हुई थी तो तालिबान और इंसानी हुकूक़ के जो कारकुन हैं दोनों को बुलाया गया था। पहली कॉन्फ्रेंस पे जैसे आपने भी कहा तालिबान को नहीं मदऊ किया गया था, लेकिन फरवरी में तालिबान ने आने से इसी वजह से इनकार कर दिया था कि उनकी शर्त थी कि सिर्फ उनको ही अफगानिस्तान का नुमाइंदा तस्लीम किया जाए और सिर्फ उनसे बात की जाए। इस मरतबा अक़वाम मुत्तहिदा ने उनकी ये शर्त मान ली और सिर्फ उन्हीं को मदऊ किया है। कल जब मुलाकात करेंगी अक़वाम मुत्तहिदा की जो नुमाइंदा यहाँ पे मौजूद है, रोज़मेरी डिकार्लो, अफगान ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के साथ, तो तालिबान ने ये बड़ी क्लियर डिस्टिंक्शन की है कि जी कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई होगी, लिहाजा उनसे अगर बाद में कोई बातचीत करता है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो अफराद भी दोहा 3 में शरीक थे। तो ओवरऑल बड़ी कामयाबी इसी बात को समझा जा रहा है कि तालिबान मेज़ पे बैठे हैं, बात कर रहे हैं और बात सुन रहे हैं। तो सारा, जैसे आपने ख़ुद भी कहा कि एक जो बड़ी बोन ऑफ कंटेंशन कह लीजिए तालिबान, अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर ममालिक के दरमियान, वो है ख़वातीन और इंसानी हुकूक़ से मुतल्लिक़ मालूमात, और इस सिलसिले में जो दीगर ग्रुप्स बुलाए जाते हैं बातचीत के लिए, उन पर भी तालिबान को एतराज़ रहा है। तो क्या तालिबान की तरफ से ख़वातीन और इंसानी हुकूक़ के मामलात पर कोई लचक दिखाने का मुज़ाहरा किया जा रहा है, कोई बातचीत की जा रही है कि हाँ वो आगे चल कर इसमें मज़ीद लचक दिखाएँगे? देखिए, जो तालिबान के चीफ स्पोक्स पर्सन है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, वही इस वक्त की क़यादत भी कर रहे हैं, और उन्होंने जब ओपनिंग नाइट पे अपनी तकरीर की, अपने खिताब में उन्होंने ख़वातीन और बच्चों के को बिल्कुल भी बराह रास्त मौजू नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने उनकी तरफ एक इशारा सा दिया कि जी कुछ मामलात हैं जिन पर आप में और हमें इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन वो पॉलिसी इख्तलाफ है, वो मजहब या सकाफत की बुनियाद पर इख्तलाफ है। तो उनका मैसेज यही था कि जी हमसे एंगेज करें, और जिस तरह हमारे हमसाया ममालिक और रीजन के दीगर ममालिक हमसे 2 तरफा तौर पे ताल्लुकात कायम करें, उसी तरह मगरबी ममालिक को भी चाहिए कि वो हमसे बात करें। बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि जी हमारे अंदरूनी मामलात को, जो खारजा मामलात हैं, उनको डिलीनिएट कर दिया जाए, इनको अलग अलग कर दिया जाए, तो फिर बहुत सा प्रोग्रेस करने की
کرنے کا جو اسکوپ ہے وہ موجود ہے. تو طالبان نے تو جو انگیجمنٹ کی کل بہت بات کی، لیکن جو ایک بڑی بون آف کنٹینشن جیسے آپ نے بھی کہا وہ ہے، اس کو انہوں نے ایڈریس نہیں کیا. لیکن جو دوسرے فریقین ہیں انہوں نے اس ایونٹ میں آنے سے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ اس معاملے کو اٹھائیں گے ضرور، اور کل ہمیں یہی پتہ چلا ذرائع سے کہ مختلف ممالک نے اپنی اسٹیٹمنٹس میں اس معاملے کو اٹھایا. اس سے پہلے بھی اقوام متحدہ کے نمائندے کہہ چکے تھے کہ خواتین کے حقوق کی بات پھر بھی ہوگی. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ امریکہ کے جو نمائندہ خصوصی ہیں برائے افغان خواتین رینا امیری، انہوں نے بھی ٹویٹر پہ یہ لکھا کہ انہوں نے مختلف جو گروپس ہیں خواتین کے ان سے بات چیت کی، ان کی ریکمنڈیشن سنی ہے، اور وہ ان ریکمنڈیشنز کو اپنی بات چیت کا حصہ بنائیں گے اس ایونٹ کے دوران. اور اس پہ بنیادی طور پہ یہی ہے کہ خواتین کے جو حقوق ہیں تعلیم کے، موبلٹی کے اور روزگار کے حوالے سے وہ ان کو دیے جائیں. تو طالبان نے اس بارے میں بات نہیں کی اور یہی کہا کہ اس موضوع کو الگ ہی رکھا جائے، لیکن باقی جو فریقین موجود تھے انہوں نے اس کو گفتگو کا حصہ بنایا ہے. سارا ویری کوئکلی 30 سیکنڈز ہے میرے پاس، اینڈ اٹ مے بی ٹو ارلی ٹو آسک، طالبان کیا لے کر جا رہے ہیں اس کانفرنس سے؟ جی وہ تو یہی مستقل ٹویٹ کر رہے ہیں کہ ان کی باتیں بہت سنی جا رہی ہیں اور بہت پذیرائی مل رہی ہے ان کے مختلف اقدامات کو، خصوصاً افغانستان میں سیکیورٹی کے حوالے سے اور نارکوٹکس پہ جو کنٹرول انہوں نے کیا اس کے حوالے سے. لیکن بہرحال یہ ایک لمبا پروسیس ہے اور یہی یو این کا بھی کہنا ہے کہ آج کل ایک دو دن میں کوئی بڑا بریک تھرو نہیں ہوگا. ایک لمبا پروسیس اور اس کو وقت دینا پڑے گا کہ طالبان کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ کیسے مشترکہ طور پہ انگیج کیا جائے. بہت شکریہ سارا زمان، آپ نے ہمیں قطر کے دارالحکومت دوحہ سے جوائن کیا جہاں پر اس وقت یہ 2 روزہ کانفرنس جاری ہے. تھینک یو فار بینگ ود اس. تھینک یو فار ہیونگ می. افغانستان میں مزاحمتی گروہ کے جلا وطن رہنما احمد مسعود نے گزشتہ ہفتے آسٹریا کے شہر ویانا میں ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے دوحہ مذاکرات میں طالبان کو بلائے جانے پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ دوحہ میں اقوام متحدہ کے مذاکرات کے آئندہ دور میں اعتماد کا فقدان ہے. یہ علاقائی ممالک اور بین الاقوامی برادری یا سپر پاورز کے لیے قلیل مدتی حل ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کبھی بھی درمیانی یا طویل مدتی حل نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ افغانستان کے جائز نمائندے نہیں ہیں. جائز نمائندے وہ ہیں جنہیں منتخب کرنے کا فیصلہ افغانستان کے عوام کریں گے. اقوام متحدہ میں خواتین اور انسانی حقوق کی تنظیموں اور افغانستان کی اپوزیشن کے تحفظات اور تنقید کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ دوحہ میں ہونے والے اجلاس کا مقصد افغان طالبان کو تسلیم کرنا نہیں. اقوام متحدہ میں سیاسی امور کی نگران روز میری ڈیکارلو کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کے زیر قیادت اس اجلاس کا مقصد طالبان کے ساتھ رابطہ ہے تاکہ لاکھوں افغان شہریوں کی زندگیوں کو بہتر بنایا جا سکے. اجلاس میں جن امور پر توجہ مرکوز ہوگی ان میں مکالمے میں پیش رفت، خواتین کے حقوق، نجی سیکٹر کی سرگرمیاں اور انسداد منشیات شامل ہے. طالبان کی جانب سے افغانستان میں لڑکیوں کی ثانوی تعلیم پر پابندی لگائے 1000 سے زائد روز گزر چکے ہیں. اگست 2021 میں اقتدار حاصل کرنے کے بعد افغانستان میں لڑکیاں 6ٹھی جماعت سے آگے اسکول نہیں جا سکتیں. طالبان حکومت کا اصرار ہے کہ وہ لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف نہیں ہیں بلکہ وہ کچھ تکنیکی معاملات پر کام کر رہے ہیں. اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کے مطابق طالبان کے اس اقدام سے تقریباً 15 لاکھ لڑکیاں تعلیم سے محروم ہو چکی ہیں. گزشتہ 3 سال سے تعلیم سے دور رہنے والی طالبات کا کہنا ہے کہ وہ مختلف نوعیت کی ذہنی بیماریوں کا شکار ہو گئی ہیں. مزید تفصیلات بیان کر رہے ہیں ہمارے نمائندے نظر الاسلام اپنی اس رپورٹ میں. نادیہ نادری یہ ان کا فرضی نام ہے. افغانستان کے صوبہ ننگرہار کی رہائشی ہیں. ان کے مطابق جب یہ خبر ان تک پہنچی کہ 6ٹھی جماعت سے اوپر لڑکیوں کے اسکول جانے پر پابندی عائد ہو گئی ہے تو پہلے تو انہیں یقین ہی نہیں آیا، لیکن جب اسکول سے تصدیق ہو گئی تو انہیں شدید مایوسی ہوئی. پہلے اپنی سہیلیوں کے ساتھ میں اسکول میں پڑھتی تھی، بہت اچھا وقت گزرتا تھا. اب 3 سال سے اسکول بند ہیں. اب بس اپنی والدہ کے ساتھ گھر کے کام کرتی ہوں، کبھی کبھی کچھ مطالعہ بھی کر لیتی ہوں. سچ کہوں تو شدید مشکلات کا شکار ہوں. کبھی کبھی ذہنی مسائل اتنے پیچیدہ ہو جاتے ہیں کہ ٹیبلٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے. اسکول کی بندش سے ہم بہت زیادہ خفا ہیں. افغانستان میں 7ویں جماعت سے آگے لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی کو 1000 دن ہو گئے ہیں. اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے اداروں نے طالبان حکومت سے افغان خواتین کی تعلیم اور کام تک رسائی پر پابندیاں ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے. اس پابندی سے متاثر ہونے والی لاکھوں لڑکیوں میں سے فرزانہ انوری بھی ہیں جن کے اچھی زندگی کے خواب
ادھورے رہ گئے ہیں۔ میری خواہش تھی کہ میں مستقبل میں ڈاکٹر بنوں، کیونکہ افغانستان میں خواتین ڈاکٹروں کی تعداد بہت کم ہے۔ میری خواہش تھی کہ اپنے لوگوں کی خدمت کر سکوں۔ گھر پر بیٹھنے سے ہر طرف سے آوازیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں کہ لڑکی جوان ہو گئی ہے، شادی کر دینی چاہیے، جس کے بعد اس کی مستقبل کی تمام آرزوؤں پر پانی پھر جاتا ہے۔ فرشتہ کا کہنا ہے کہ تعلیم پر پابندی کے بعد گھر بیٹھنے کے بجائے انہوں نے نئے ہنر سیکھنے پر توجہ مرکوز کی۔ مسلسل گھر بیٹھنے سے بھی ایک انسان تھکاوٹ اور اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، جس کے بعد میں نے قالین بافی کا ہنر سیکھا۔ وہاں سے آنے کے بعد اپنی والدہ کا گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتی ہوں، تاہم میں نے ہمت نہیں ہاری ہے۔ فرشتہ کی طرح بہت سی لڑکیوں کو بہت کم امید ہے کہ طالبان جلد تعلیم پر سے پابندی ختم کریں گے۔ طالبان حکومت کا اصرار ہے کہ وہ لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ وہ کچھ تکنیکی معاملات پر قابو پانے پر کام کر رہے ہیں۔ دوسری جانب ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب افغانستان کی معاشی صورتحال تیزی سے ابتر ہوتی جا رہی ہے، ایسے میں لڑکیوں کی تعلیم سے دوری ملک میں انتہا پسندی کے ایک نئے باب کو جنم دے سکتی ہے۔ تعلیم دروازوں بندتل، لڑکیوں پر تعلیم کے دروازے بند کرنے کی قیمت افغانستان کو ادا کرنی پڑے گی۔ افغانستان اس وقت تک اقتصادی، سیاسی اور سیکیورٹی لحاظ سے ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہاں تعلیم عام نہ کر دی جائے، کیونکہ غیر تعلیم یافتہ ماں ایک ایسی نسل کو جنم دے گی جو مستقبل میں بذات خود افغان معاشرے کے لیے درد سر کا سبب بن سکتی ہے۔ 13 سالہ نادیہ نادری کا کہنا ہے کہ اگر اسکول کھلے ہوتے تو آج وہ 10ویں جماعت کی طالبہ ہوتی اور بہتر مستقبل کی جانب ان کا سفر جاری رہتا۔ ان کے بقول وہ فارغ وقت میں اپنی ڈائری میں اپنے جذبات اور احساسات تحریر کرنے کے ساتھ ساتھ ڈرائنگ بھی کرتی ہیں۔ وہ ابھی بھی پر امید ہیں کہ مستقبل میں کبھی اسکول دوبارہ کھلے تو شاید وہ اپنا تعلیمی سفر جاری رکھ سکیں گی۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، جلال آباد۔ واشنگٹن میں تھنک ٹینک ولسن سینٹر میں جنوبی ایشیائی امور کے ماہر مائیکل کوگلمین کا کہنا ہے کہ اس کانفرنس کو مزید افغان شہریوں کے لیے مالی امداد فراہم کرنے کے راستے تلاش کرنا اس کا مقصد ہے۔ ہماری ساتھی صبا شاہ خان سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ بات تشویشناک ہے کہ اقوام متحدہ کی طرف سے خواتین اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والوں کو دوحہ مذاکرات میں مدعو نہیں کیا گیا۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں اس کانفرنس سے اس لحاظ سے بہت توقعات وابستہ کرنی چاہیے۔ جو بات سب سے زیادہ نمایاں، اہم اور متنازع ہے وہ یہ ہے کہ میز پر کون نہیں ہوگا، جبکہ طالبان دوحہ عمل کے تیسرے دور میں پہلی بار وہاں جا رہے ہیں۔ لیکن آپ کے پاس افغانستان کے شہری حقوق کے رہنما، انسانی حقوق کے رہنما نہیں ہوں گے اور افغان خواتین کی رہنما بھی نہیں ہوں گی۔ انہیں اس بار مدعو نہیں کیا گیا کیونکہ اقوام متحدہ جو یہ کانفرنس منعقد کر رہا ہے چاہتا ہے کہ وہ معاشی اور مالیاتی امور پر زیادہ توجہ مرکوز کرے، طالبان سے براہ راست کرے کہ افغان شہریوں کو مزید مالی امداد کیسے فراہم کی جائے، جو کہ اہم ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کے پاس میز پر ایسے لوگ نہیں ہوں گے جن کی حقوق سے متعلق معاملات پر آواز معتبر سمجھی جاتی ہے۔ میرے خیال میں یہ تشویشناک ہے۔ پاکستان کے لیے اصل تشویش TTP کا خطرہ ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ دوحہ میں TTP کے مسئلے پر زیادہ توجہ مرکوز کی جائے گی۔ مجھے اندازہ نہیں ہے کہ انسداد دہشت گردی پر زیادہ توجہ دی جائے گی۔ اسلامک اسٹیٹ خراسان کے مسئلے پر کچھ توجہ مرکوز کی جا سکتی ہے، لیکن توجہ کا مرکز کچھ اور ہوگا۔ لہٰذا پاکستان اور دوسرے ملکوں کو مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کچھ زیادہ نتائج کی توقع رکھنی چاہیے۔ امریکہ اس بارے میں بہت محتاط ہے کہ وہ افغانستان کو کیا بھیجتا ہے۔ میرا مطلب ہے سرکاری موقف یہ ہے کہ امریکہ انسانی بنیادوں پر امداد بھیج رہا ہے، اور وہ مالی امداد اس حقیقت کی وجہ سے نہیں بھیج رہے کہ طالبان اقتدار میں ہیں اور طالبان قیادت پر کئی طرح کی پابندیاں ہیں اور امریکہ ان کی حمایت نہیں کر رہا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ بیانیہ اور بحث اس مقام تک نہ پہنچے جہاں ہم افغانستان کو مدد فراہم کرنے کے تمام امکانات کو بند کرنے کی بات کر رہے ہوں۔ میرے خیال میں افغانستان کو امداد دینے کے امکانات کے بارے میں سوچنا ضروری ہے جو کہ شہریوں کے لیے ضروری امداد سے بڑھ کر ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ پابندیوں کے خطرات کے ہوتے ہوئے کیسے کام کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ دوحہ مذاکرات میں اس پر بات چیت ہو سکتی ہے۔ واپس آتے ہیں دوحہ مذاکرات پر ہی مزید بات کرنے کے لیے۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے خراسان ڈائری کے احسان ٹیپو محسود نے۔ ٹیپو، بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ اقوام متحدہ کی طرف سے
طالبان قیادت کو دوحہ اجلاس میں شرکت کے لیے بلانا، کیا اسے یہ سمجھا جائے کہ طالبان کی یہ جیت ہے، یا طالبان جس طرح سے اس کو بیان کر رہے ہیں؟ ہاں، طالبان کی ایک یہ روش رہی ہے، یعنی جب سے انہوں نے حکومت سنبھالی ہے، کہ ان کا جو پروپیگنڈا ہے، خاص کر جو سوشل میڈیا پروپیگنڈا ہے، تو وہ کافی، یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ٹرینڈ بھی بنا رہے ہوتے ہیں اور وہ چیزوں کو ایگزیجریٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ چیز تو اپنی جگہ. لیکن اس چیز کو بھی کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ انٹرنیشنل فورم اور خاص کر UN کی طرف سے دوحہ میں، جس میں 30 کے قریب جو نمائندے ہیں پوری دنیا سے، وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اور وہاں پہ طالبان کا ڈیلیگیشن، جو کہ میرے خیال میں ایک لو لیول کا جو آفیشل ہے، وہ اس کو لیڈ کر رہا ہے. ذبیح اللہ مجاہد، یعنی وہ ترجمان رہے ہیں، وہ کوئی ڈپلومیٹ نہیں رہے، نہ ان کی افغان جو امارت اسلامی ہے اس میں کوئی اس طرح کی پوزیشن ہے کہ وہ ڈیسیجن میکنگ پہ ان کا انفلوئنس ہو. اور یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ امیر خان متقی جو فارن منسٹر اس کو بھیجتے، لیکن انہوں نے ایک لو لیول آپ کہہ لیں یا ذبیح اللہ مجاہد کو وہاں پہ بھیجا. اور دوسرا یہ کہ کچھ افغان طالبان کے لوگوں سے بات بھی ہوئی، تو وہ تو اس کو یعنی اچھا سمجھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری انگیجمنٹ ہے اور ہمیں انٹرنیشنلی اب ایک طرح سے لیجیٹیمیسی مل رہی ہے کہ پوری دنیا سے اور خاص کر UN کے فورم سے لوگ ہم سے مل رہے ہیں. تو میرے خیال میں طالبان اس کو اور بھی وہ کریں گے، پروموٹ کریں گے اس چیز کو. اور اس سارے تنازع میں پرسوں میں پڑھ رہا تھا، جو رشین نیوز ایجنسی ہے ٹاس، تو جو ماسکو کے اسپیشل نمائندے افغانستان کے لیے ضمیر کابلوف، تو ان کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا کہ گریجولی جو طالبان ایڈمنسٹریشن ہے، حکومت ہے، وہ لیجیٹیمیسی گین کر رہی ہے، اور اس پورے پروسیس میں جو ماسکو ہے وہ سب سے آگے. تو ایک طرح سے ایک ماحول بن رہا ہے جو انٹرنیشنل آپ کہہ لیں کہ ریجنل لیول پہ بھی، انٹرنیشنل لیول پہ بھی، کہ ایک تو یہ کہ ہر ملک انڈیویجول کیپیسٹی میں طالبان کو انگیج کر رہا ہے. آپ چائنا کی مثال لیں، آپ روس کی مثال لیں، ایران، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان وغیرہ. اور دوسری طرف یہ کہ انٹرنیشنل فورمز میں بھی طالبان کو یعنی انوائٹ کیا جاتا ہے. تو ایک طرح سے وہ جو بات تھی شروع میں کہ ریکگنیشن کی چیز مشکل ہوگی، تو مجھے لگ رہا ہے کہ اگر یہ چیزیں اس طرح جاری رہی تو ہو سکتا ہے ریکگنیشن کی طرف بھی چیزیں چلی جائیں. رائٹ. طالبان سے تعلقات بحال کرنے میں خواتین اور انسانی حقوق کے معاملات پر عالمی برادری کے جو تحفظات تھے، یہ جو ریکگنیشن کی بات کی جا رہی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا اسے نظر انداز کیا جا رہا ہے، یا اسے ابھی فی الحال ایک سائیڈ پر رکھ کر جو دیگر معاملات ہیں ان پر فوکس کیا جا رہا ہے؟ میرے خیال میں مغربی جو دنیا ہے وہ تو ڈیفینیٹلی جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہے، خواتین ایجوکیشن، یا وہاں پہ ان کو جو ملازمتوں کی اجازت نہیں ہے، اس پہ تو ان کا وہ ٹاپ ایجنڈا ہوگا. ریکگنیشن یا جو بھی کوئی فارمل اگر وہ تعلقات بنانا چاہیں افغان طالبان ایڈمنسٹریشن کے ساتھ. لیکن ریجنل لیول پہ یہاں پہ جو ہم ماحول دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہر ملک اس دوڑ میں ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ کسی نہ کسی لیول پہ تعلقات بنائے. اور اس میں ایک اہم فیکٹر یہ ہے کہ وہ وہاں پہ جو ملیٹنٹ گروپس ہیں ان سے خود کو بچانا چاہتے ہیں. یعنی چائنا کی بھی یہ ایفرٹس رہی ہیں کہ وہ افغان طالبان کو انگیج کر کے، تاکہ جو چائنا مخالف گروپس ہیں، جو چائنیز کا الزام ہے کہ وہ افغانستان بیسڈ ہیں، کہ ان سے خود کو بچائیں. اور پھر ماسکو کے حوالے سے بھی رشیا میں جو بھی 2 حملے ہوئے ہیں، یا ایک حملہ خاص کر جو ماسکو میں ہوا تھا پچھلے مہینے ہوئے داعش خراسان کی جانب سے، تو اس حوالے سے ایک تو یہ پرسیپشن بنی تھی کہ ہو سکتا ہے رشیا جو ہے ان کے تعلقات طالبان کے ساتھ خراب ہو جائیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ مزید طالبان کے ساتھ انگیجمنٹ کر رہے ہیں ISKP کے خلاف. اور پاکستان کا بھی یہی ہے کہ پاکستان اگر TTP کا مسئلہ افغان طالبان نے کسی حوالے سے یعنی پاکستان کی بات سنی، تو ہو سکتا ہے پاکستان بھی اس ایفرٹس میں شامل ہو جائیں. تو ریجنل لیول پہ ماحول ڈیفرنٹ لگ رہا ہے ریکگنیشن کے حوالے سے، اور جو ویسٹرن ورلڈ ہے وہاں ان کی اپنی ایک سوچ ہے. احسان احمد مسعود جو کہ اپوزیشن رہنما کہا جا سکتا ہے جنہیں افغانستان کا، ان کا یہ کہنا ہے کہ طالبان سے بات چیت کر کے کچھ مسائل حل کرنا ایک شارٹ ٹرم حل تو ہو سکتا ہے، لیکن افغانستان کے مسئلے کا لانگ ٹرم حل نہیں ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو لانگ ٹرم حل ہے اس کی جانب کچھ پیش رفت، یہ جو دہشت گردی کے اوپر فوکس ہے، اس سے ہٹ کر ہو سکتی ہے؟ یہ بات احمد مسعود نے بھی کہی ہے، اور امر اللہ صالح نے بھی ابھی یعنی ٹویٹ انہوں نے وہ کیا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو افغانستان ہے وہ ایک اور سیول وار کی طرف بڑھ رہا ہے، اس کے علاوہ یعنی کوئی چارہ نہیں ہے.
تو میرے خیال میں جو طالبان مخالف گروہ ہیں ان کی طرف سے تو یہ چیز کہی جاتی ہے، اور ان کی کچھ چیزیں یعنی ٹھیک بھی ہے کہ اگر افغانستان کی کہیں پہ ریپرزنٹیشن ہو تو جتنے بھی ہیں چاہے طالبان ہو یا طالبان مخالف دھڑیں سب کو انویٹیشن ملنی چاہیے، سب سے بات ہونی چاہیے، کیونکہ وہ بھی سٹیک ہولڈرز ہیں افغانستان کے۔ لیکن دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ طالبان کا جو کنٹرول ہے افغانستان پہ وہ یعنی جو ریجنل کنٹریز ہیں ان کو اتنا یعنی انفلوئنشل لگ رہا ہے یا اتنا افیکٹو لگ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بجائے یہ کہ ہم کسی اور کے ساتھ انگیج کریں تو طالبانی کے ساتھ انگیج ہونا چاہیے، اور افغانستان کے حوالے سے جو معاملات ہیں یا جو تھریٹس ہیں تو وہ طالبانی بہتر طریقے سے زیادہ طاقت طالبان کے پاس ہے۔ بہت شکریہ احسان ٹیپو محسود، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہمارے سے بات کی۔ دوحہ کانفرنس پر ہی مزید بات کرتے ہیں اور اس سے وابستہ توقعات پر بات چیت کرنے کے لیے اس وقت تجزیہ کار جہانگیر خٹک نیو یارک سے ہمارے ساتھ ہیں۔ جہانگیر صاحب بہت شکریہ، آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ فرمائیے کہ کیا اقوام متحدہ کا طالبان کو دوحہ اجلاس میں بلانا مستقبل میں انہیں تسلیم کرنے کی طرف ایک قدم ہو سکتا ہے؟ طالبان یہ کلیم بھی کر رہے ہیں کہ ان کی ریکگنیشن میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جی شکریہ عاطف۔ دیکھیے ایک چیز تو واضح ہے کہ طالبان تو اس کو اسی طرح پورٹرے کر رہے ہیں، لیکن یونائٹڈ نیشنز نے بار بار اس بات کو کلیریفائی کیا ہے کہ اس اجلاس کا تعلق طالبان کی حکومت کو باقاعدہ جو ہے ان کو ریکگنائز کرنے سے نہیں ہے، اور نہ ہی یہ انٹرا افغان ڈائیلاگ ہے، بلکہ یہ ایک انٹرنیشنل انگیجمنٹ کے لیے جو انٹرنیشنل پاورز ہیں جن کے انٹرسٹ ہیں افغانستان میں وہ ایک پیج پر آ کر اور طالبان کے ساتھ انگیجمنٹ کے لیے کوئی راستہ نکالنا چاہتے ہیں، اور اسی لیے جو ایجنڈا پر جو آئٹمز ہیں اس میں جو بنیادی مسائل ہیں جس پر کہ طالبان کی حکومت کو نہیں مانا جا رہا، تسلیم نہیں کیا جا رہا، ان کا ذکر ہی نہیں ہے، بلکہ ذکر جو ہو رہا ہے یا جو ٹاپکس ایجنڈا پر ہیں تو وہ اکنامک ایکٹیویٹی اور ساتھ جو نارکوٹکس کے وہاں پر مسائل ہیں اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، جو کہ یقیناً یعنی یہ وہ موضوعات ہیں جو افغانستان کے مسائل میں شامل ہیں، اسپیشلی جو اکنامک ایشوز ہیں، لیکن کیا یہی مسائل ہیں؟ کیا اسی کی وجہ سے دنیا ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کر رہی؟ تو یہ بات غلط ہے۔ لہٰذا اگر اس اجلاس سے طالبان یہ اخذ کر رہے ہیں، بلکہ ذبیح اللہ مجاہد کی جو کل کی تقریر تھی اس میں تو انہوں نے صاف ستھرا کہا بھی کہ ہمیں تو لوگ ریکگنائز کر رہے ہیں۔ انہوں نے مثال دی رشیا کی کہ انہوں نے جو ہے قزاقستان کا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمیں جو ان کی کوئی فہرست تھی جس میں کہ طالبان کو شاید دہشت گرد گروپ یا اس قسم کا کوئی ان کو ڈیزگنیشن دیا گیا تھا، تو ذبیح اللہ مجاہد کا دعویٰ تھا کہ قزاقستان نے ہمیں اس فہرست سے نکال دیا ہے، اور ان کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ روس بھی یہی کرنے والا ہے اور سعودی عرب جلد ہی افغانستان میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھولنے والا ہے۔ اب وہ دنیا کو اس بیان سے یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی حکومت کو تسلیم کیا جا رہا ہے، اور اسی لیے جو ان کی جو کل کی تقریر تھی وہ بھی بہت زیادہ اس لیے امپورٹنٹ تھی کہ ذبیح اللہ مجاہد میرا خیال ہے کہ طالبان کی حکومت سے زیادہ ملا ہیبت اللہ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ ان کے پرسنل اسپوکس مین بھی ہیں، اور اسی لیے اتنے بڑے اجلاس میں کہ جہاں پر 25 ممالک کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر امیر خان متقی کی جگہ یہ بیٹھے ہوئے ذبیح اللہ گئے ہیں۔ بالکل، میرے پاس وقت کم ہے جہانگیر صاحب، اگر ہم دہشت گردی کی بات کرتے ہیں تو افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر پاکستان ہے، اور ایک ٹینشن بھی نظر آتی ہے افغانستان اور پاکستان کے تعلقات میں۔ اگر آپ مختصراً یہ بتا سکیں کہ کیا یہ مسائل حل ہوتے نظر آتے ہیں اس کانفرنس کے بعد؟ کیا طالبان کے رویے میں کچھ تبدیلی آئے گی؟ مجھے مشکل نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ کل جو انہوں نے بیان دیا ہے کہ جی دنیا جو ہے وہ بھول جائے جو اقدامات ہم نے لیے۔ ابھی اقدامات تو وہ جس کی طرف ریفر کر رہے تھے وہ تو کہہ رہے تھے کہ یعنی خواتین اور جو بنیادی انسانی حقوق ہیں اس کے حوالے سے دنیا ہم سے سوال نہ کرے، لیکن کیا اس کو ہم اس طرح سے بھی لیں کہ دنیا اور خطے کے ممالک جن میں پاکستان بھی شامل ہے وہ ان پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ دہشت گردوں کی پشپناہی کر رہے ہیں؟ تو ہو سکتا ہے وہ اس کی طرف بھی ریفر کر رہے ہوں، لیکن جو ان کا بیان ہے وہ بہت زیادہ معنی خیز ہے، مجھے ممکن نظر رائٹ۔ بہت شکریہ جہانگیر خٹک صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، ہمارے پروگرام میں شرکت کی۔ اسی کے ساتھ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ محمد عاطف کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔